बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनी तौर पर सियासी पहलुओं से मुताल्लिक बात होगी कि अपोजिशन की अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है। लॉन्ग मार्च हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को हम सामने रखते हैं तो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रॉडशीट की तहकीकात के हवाले से भी खास तौर पर बात करेंगे कि इसकी जद में कौन कौन सा बड़ा किरदार आ सकता है। दूसरे इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही के ऊपर जो एक एतराज़ उठाया जा रहा है, उस एतराज़ की बुनियादी वजह क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। शाहीन 3 से मुतालिक गुज़श्ता प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ी तफसील से बात होगी, मगर आज इस प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर आपको शाहीन 3 के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फॉलोअप भी हारून साहब देंगे। इसके ऊपर बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने बात की अदम एतमाद की, बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कह रहे हैं कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए। सेनेट में तो कामयाब हुआ नहीं हारून साहब, हुकूमत के खिलाफ क्या कामयाब होगा? जाहिर है बात यह है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल है भी और नहीं भी। कैसे? इसलिए कि देखो ना, उन्होंने फैसला किया कि इस्तीफे देंगे, उन्होंने उसको सबोटाज कर दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे। अब लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन अगर हुई, क्या होगी, मतलब है? ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो होगी, ठीक है, तो उस तरह नहीं होगी, पुरजोश नहीं होगी। ठीक, क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर ये मूव कामयाब है, कि मूव तो बहुत सारी हैं, मैं उस पर भी कायम हूँ। जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का मंसूबा भी कुछ लोगों ने बना रखा था। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मंसूबे लोग बनाते रहे, बड़े नाजेबा अल्फाज में बड़े लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। छोड़ो उनको, छोड़ो जो नाजेबा अल्फाज में, 2-3 सीनियर जर्नलिस्टों ने उससे मुझसे इख्तलाफ किया, लेकिन शाइस्तगी से किया, उनका हक है, इसमें क्या बुरी बात है। कि वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ये तासुर दिया, मैं शाइस्तगी से बात की कि भाई हारून रशीद का ये तासुर है, ये तज्जिया है। तज्जिया नहीं है, ये मेरी इत्तला है, और मेरी इत्तला थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। कोई मानता था? वो ये तजिया था, वो तजिया था, कोई मानता था। तो मेरा तजिया गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा तजिया, मगर इत्तला जो है मैं अब भी कायम हूँ कि मेरा सोर्स ठीक है। 2-3 मंसूबे हैं, मैं इसकी भी वजाहत करता हूँ। अच्छा, यानी वो तो पीडीएम तो है ही, एवरीबडी नोज। वो एक और मंसूबा है। जरदारी साहब ये समझते हैं कि उसका फ़ायदा तो मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचेगा या नून लीग को पहुँचेगा। हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारे पास जो कुछ है वही रहेगा ना सिंध में। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिलने वाला अभी। इसके अलावा क्या मरकज़ में 2 वजारतें मिल भी गई, वो स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं होगी ना। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद की बात तन्हा बिलावल ने नहीं की है, आफ्ताब शेरपा भी इसके हक में है, अख्तर महंगल भी इसके हक में है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब? जी जी। अब यहाँ कायद से इख्तलाफ कर बैठे, यानी कि मतलब तो इख्तलाफ नहीं है, सितारे कुछ नजर आते हैं कुछ। ठीक है जी, कैसे भी जान छुड़ानी है ना, कोई मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। अब एहसन इकबाल ने ठीक कहा, सही। वो कहता भाई वहाँ इतनी बर्तरी थी, 60 से ऊपर मेंबर थे, और पीटीआई के कितने थे? मुझे तो 36 याद पड़ता है, चलिए 40 होंगे। 20-25 की बर्तरी थी ना, तो सेनेट के चेयरमैन को हटा तो नहीं सके। दलील में तो वजन है एहसन इकबाल के। दुरुस्त है। जो बात एहसन इकबाल कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते, इसलिए कि पीपल्स पार्टी अगर खुल्लम खुल्ला जुदा हो जाए, को उन्हें मौका दे दिया जाए। देखिए, उन्होंने जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से पींगें बढ़ा ली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अपना रास्ता वो साफ कर चुके हैं, अपने नहीं, उनके अपना सियासी मफाद में क्या है? सिंध की हुकूमत कायम रहे, बिलावल भुट्टो का एक सियासी मुस्तकबिल हो, यही 2 बातें हैं ना। यही 2 बातें। तो बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने फ्री हैंड दिया गिलगित बल्तिस्तान में। इलेक्शन के रिजल्ट जो भी रहे, मगर ये है कि आज़ाद थे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन में भी आप देख लेंगे अभी फ्री हैंड होगा। इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कुछ तब्दीली तो है ना। सही, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ फ़िक्र ये कह लें उसको और है बात चीज़ों में, और इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म का और है। नहीं, मैं एहतसाब पे जो मौक़िफ़ इमरान खान का है, इस्टेब्लिशमेंट का उससे कदरे मुख्तलिफ है।
یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ. وزیر اعلیٰ پہ عمران خان صاحب کی رائے اور ہے, اسٹیبلشمنٹ میں کئی شخصیات کی رائے مختلف ہے. پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے صاف الفاظ میں کنوے کیا ہے کہ جو دھمکیاں نواز شریف صاحب نے دیں, ان کی صاحبزادی نے دی, مولانا فضل الرحمان نے دی, ہم اس میں شریک نہیں ہیں. یعنی نہ صرف میسیج دیا بلکہ پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کیا. آپ کو یاد ہے پچھلی آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم سے ہی کچھ سیکھ لو. ہاں, بڑے والہانہ طریقے سے کہا ہم سے ہی سیکھ لو, ہم نے مشرف کو نکالا تھا. اب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹی پارٹی سے زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے جتنا کہ ایک جلسے سے ہوتا ہے. اب جلسے پہ تو اتنی کاوش اور اتنی کوشش اور اخراجات اور ہنگامہ, چرچا تو زیادہ ہو جاتا ہے مگر نتیجہ تو نہیں نکلتا نا. پریکٹیکلی تو پی ڈی ایم ایک مردہ چوہا ہی ثابت ہوئی نا, ہو گئی ہے نا. پی ڈی ایم کچھ وہ جاولک کی ٹرم میں کدو میں تیر ہی چلا سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو کہتے بڑا کچھ ہم کر دیں گے. نہیں کہتے تو دیکھیں نا, پریکٹیکلی یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک نہیں نکلے. درست. حکومتیں کیسے جاتی ہیں؟ سسٹینڈ پبلک ایجیٹیشن سے یا جوڑ توڑ سے, جو بلاول کہہ رہا ہے. اب جوڑ توڑ کیا ہے؟ وہ بہت سمپل ہے. پیپلز پارٹی کے اجلاسوں میں اس پہ طویل بحثیں ہوئی ہیں کہ 12 وزارتیں دے دو اور حکومت چلی جائے گی. 7 دے دو, ایم کیو ایم کے 7 ممبر ہیں, 6 ڈائریکٹلی الیکٹڈ, 1 انڈائریکٹلی الیکٹڈ. 5 دے دو تافلیق کو, تو 12 ووٹ اگر کم ہو جائیں, 178 ووٹ ہیں نا ان کے, 168 ہیں, 12 ووٹ ان کے جو کم ہو گئے تو ان کے تو 180 ہو جائیں گے. اور خان صاحب کے جو ہیں 12 کم ہونے کے بعد ان کے لیے تو ٹھیک ہے, ان کی خان صاحب کی میجارٹی جس سے زیادہ میجارٹی ہو جائے. اگر ایسا ہو, اگر تو ابھی بھی پنجابی کا محاورہ ہے, اگر ہمارے خاندان میں کوئی نہ مرتا تو ہماری اپنی فوج ہوتی. یہ تو اگر کا مسئلہ ہے نا. ایم کیو ایم بھی بھروسہ نہیں کرے گی. نہیں, وہ دیکھیں یہ تجزیہ تو ایک دوسری بات ہے نا. ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پچھلی دفعہ میں نے کیا کہا تھا, یہ منصوبہ ہے. پھر اصرار کیا کہ منصوبہ ذہن میں رکھیں, اور یہ کہا کہ یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. جن لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا ان کا حق ہے, لیکن انہوں نے اس جملے پہ کیوں نہیں غور کیا کہ آپ نے بار بار یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. کوشش کریں گے وہ کہ افراتفری پیدا ہو. 1 ارب ملک کی تھپکی مولانا فضل الرحمان کو ہے, وسائل انہوں نے فراہم کیے ہیں. ٹھیک, میں اب آپ کو اس کے تاریخ سے جتنی مثالیں کہہ دے سکتا ہوں. انڈیا میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, چندر شیکھر کو بنا دیا تھا وزیر اعظم, 11 ممبر تھے اس کے پاس. آج کوئی جانتا ہی نہیں, چندر شیکھر بھی ایک آدمی تھا. منظور وٹو لوگوں کو زیادہ یاد ہوگا, 17 ممبروں کے ساتھ. اس وقت ہاؤس اس سے ذرا کم ہوتا تھا, پھر بھی 17 ممبر تھے نا, یہ بھی آئے, پھر ہٹانا پڑا تھا نا. نو کانفیڈنس تو منظور وٹو کے خلاف نہیں ہو سکا تھا, وہ تو ہٹایا تو ان کو جناب چٹھا صاحب نے, حامد ناصر چٹھا صاحب نے ایگری کیا تو ہٹایا نا, ٹھیک ہے نا. اور وہ 17 ممبر منظور وٹو صاحب کے کہنے میں تھوڑی تھے, وہ تو حامد ناصر چٹھا صاحب کے کہنے میں تھے. ٹھیک ہے نا. بلاول کہتے ہیں ایک چائے پارٹی. چائے پارٹی کا مطلب یہ ہے ڈرائنگ روم کی پالیٹکس, جوڑ توڑ. اگر کوئی اسی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو, اچھا وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی خدمت میں پیش کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب جو اس چیز کے, اس وزارت کے بڑے خواہش مند ہیں, اس سے نوازا جائے گا. لیکن وہ باقی عوامل بھی تو دیکھیں گے نا. دیکھیے میری تو براہ راست چودھری صاحب سے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کچھ 4-5 دفعہ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں شریف خاندان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اور بات قابل فہم ہے, ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا, نہیں بنایا گیا. بنا دیں, بنا کے ان کے نیچے سے زمین کھینچ لیں. ان کے کتنے ممبر ہیں؟ ان کے تو 10 ممبر ہیں. ان کے تو 10 ممبر ہیں نا. اب 1.25 ممبر میں سے 10 ان کے ہیں,
ایک دن نون لیگ فیصلہ کرے, یہاں تو نون لیگ تنہا فیصلہ کرے تو وہ حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کے تو گنتی کے چند آدمی ہیں, اسی لیے دیگر آس پاس کے جماعتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چودھری پرویز الہی یا ایم کیو ایم, دیکھیں نا وہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا, چند ہفتے کی حکومت حاصل کر لی تو اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں ہوگی نا, چندر شیکھر کی حکومت ہوگی اسی کے مانند. بالکل. اچھا وہ حکومت گر جائے گی, راجیو گاندھی نے اس کو چند دنوں میں چلتا کیا تھا اور الیکشن ہوئے اور الیکشن جیت لی, الیکشن پھر جیتے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جناب کارخانہ. اور ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی کاف لیگ کو یا ایم کیو ایم کا بلا دیا جائے. اور کیسا اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے, یہ بہت بڑا اگر ہے, چھوٹا سا اگر نہیں ہے, یہ پہاڑ جتنا بڑا اگر, یہ شملہ پہاڑی جتنا نہیں, یہ ہمالیہ جتنا بڑا اگر. اچھا. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ مونس الہی بھی ہو سکتے ہیں, ایم کیو ایم کا آدمی بھی ہو سکتے ہیں. نہیں مونس الہی, ان کو تو یہ وزارت دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت بنے. اچھا. جمعیت علماء اسلام کے 16 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں, 16 بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے, ہوا کرتے تھے. کیا مزے کیے انہوں نے 10 سال تک. تو اب وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. اچھا, اب یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے. وقت کا دھارا کس طرف بہتا ہے. اب وہ ذرا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ذرا مذاق اڑا رہے ہیں نا. شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, فلاں فلاں, کہ پہلے استعفے, پھر لانگ مارچ, اور اب یہاں اب ٹی پارٹی. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہیے, پیپلز وہ کہتے ہیں ہم پارٹی 5 سال پورے کریں گے, اور کرائن یہی ہیں کہ وہ جو منصوبہ میں نے کہا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ یہ خواب پورا نہیں, میں کہا ہوں دیکھیں میرا سورس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی سورس کو پہ الہام تو نہیں ہوتا نا. اب ایک آدمی ایک ججمنٹ کرتا ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, کچھ ججمنٹ ہوتی ہے. جس زمانے میں جنرل کیانی صاحب سے میرا ملنا جلنا تھا تو وہ سختی سے تاکید کرتے تھے جنرلوں کو کہ اس آدمی سے بات نہ کرنا. کچھ ایک فقرہ کہو گے, اگر اس میں سے کوئی اشارہ نکلا تو یہ خبر بنا لے گا. تو یہی میرا کام ہے, ہر اخبار میں اس کا یہی کام. اور بہت سے اخبار میں ہم سے زیادہ خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو کہاں سے ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری, انہیں پوری بریفنگ دی جاتی ہے؟ نہیں, کہیں سے ایک اشارہ ملا تو جب اشارہ مل, یا ویسے حالات سے ایک اشارہ نکلتا ہے, کڑی سے کڑی ملتی ہے. اور وہ کڑی سے کڑی ملاتے ہیں. اور ہر روز رات کو ہم دیکھتے ہیں, آپ چینل دیکھیں تو ہر چینل پہ کوئی ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے, کبھی بہت بڑی خبر بھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی ہے نا. کیا عارف نظامی صاحب کو کسی نے پوری تفصیل بتائی ہوگی کہ ایسے حکومت برطرف ہوگی اور یہ ہوگا وہ, بھائی حکومت جا رہی, اتنا ہی بتایا ہوگا نا. وہ چاہیں تو خود اس پہ ایک سٹوری لکھ سکتے ہیں. تو باقی تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیکھا ہوگا, 8th امینڈمنٹ کیا کہتی ہے, باقی انہوں نے پتا کیا کہ غلام اسحاق خان کا موڈ کیا. وہ اگر آپ چاہیں میں بھی کبھی آپ کو تفصیل بتا دوں گا, وہ تو خیر تاریخ ہے, کبھی تاریخ کے اندر بھی جائیں گے, دیکھیں گے تاریخ میں بھی کیا کچھ پڑھا ہے. تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھے تو اس میں سے نہ وہ منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے, وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اچھا. تو نہ یہ منصوبہ مجھے کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. میں دہراتا ہوں, ایک عرب ملک کی سرپرستی حاصل ہے. جیسے کہ نواز شریف کا معاملہ کیسے ہوا تھا, پریزیڈنٹ کلنٹن, لیبنان کے وزیر اعظم حریری, سعودی عرب, برطانیہ کی وزارت خارجہ, امریکہ کی وزارت خارجہ, 5 عوامل تھے, کسی کا کم کسی کا زیادہ. اور این آر او جو ہے وہ تو خالصتاً برطانوی وزارت خارجہ نے مذاکرات کیے تھے امریکی ایما پر, کیونکہ برطانوی اس خطے میں حکومت کرتے رہے انگریز, وہ زیادہ سمجھتے ہیں. آبویسلی ٹاسک کو نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. نون لیگ اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی یا بلاول کیا سوچتے ہیں, وہ سوچتے ہیں شطرنج کے سارے مورے ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں. دوسری بات یہ, پی ڈی ایم آپ نے کہا کہ ایک مرے ہوئے چوہے سے زیادہ نہیں, تو مرا ہوا چوہا تو بدبودار ہوتا ہے جس کا نقصان ہی نقصان. وہ دیکھ تشبیہ میں کہہ رہا ہوں نا, ویسے اس کی تو ہوا نکل گئی ہارون صاحب. وہ دیکھ میں تشبیہ, گزارش یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت کمزور ہیں, لیکن فرض کیجئے لانگ مارچ میں واقعی وہ 1 لاکھ آدمی لے جائیں,
2 लाख आदमी ले जाए, फर्ज कीजिए, एक मफरूज़ा है ठीक है। ना, नामुमकिन तो नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी भी सिंसियरली एफर्ट करे, नून लीग पूरा जोर लगा दे, पैसे भी खर्च करे, पैसे वसाइल की तो कोई कमी नहीं, 1 अरब मुल्क साथ है, वसाइल क्या मसला है, 20-30 मिलियन डॉलर क्या मसला है, और स्ट्रीट पावर तो है, मदारिस के लड़कों को ले जाएं। इंस्टेबिलिटी हो गई, ठीक, जब वो इंस्टेबिलिटी हो गई तो किसके मकासद पूरे होंगे, अमेरिका के और भारत के, यानी अपोजिशन के तो पूरे होंगे। अब हम कहते हैं, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि कोई राब्ता, हुकूमत के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका भारत से राब्ता है, फलां से राब्ता है, हम कहते हैं कोई राब्ता नहीं, ठीक, फ़र्ज़ कीजिए, अब इस तरह तज्ज़िया करें, इनके भी मकासद पूरे हो गए, इमरान खान चला गया, भाई मौलाना फजलुर रहमान की जायदादों का भी तो मसला है ना, वो भी कहाँ से साबित करेंगे, ख्वाजा आसिफ कहाँ से साबित करेंगे, ख्वाजा आसिफ कहाँ से साबित करेंगे 13 करोड़ रुपए की उनकी तनख्वाह कैसे जस्टिफाई होगी, 13 करोड़ रुपए तनख्वाह के हैं। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, और 50 साल का मेरा तजुर्बा भी है, और वो यहाँ बैठे हुए उससे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे थे। हारून साहब, ना आप सियासत में हैं, ना कोई ओहदा रखते हैं। नहीं, मैं सियासत में भी हूँ और सहाफ़त में भी हूँ, और हर आदमी को जिसका कोई इन्फ्लुएंस होता है उसको कोई ना कोई ऑफर मिलती रहती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है नहीं वो साबित करते हैं ख्वाजा साहब। अच्छा, जब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अगर 2 लाख आदमी चले जाएं और वहाँ धरना दे दें, जरदारी साहब ने जो मैसेज भेजा उसमें कहा है कि धरने में नहीं शरीक होंगे हम, और लॉन्ग मार्च को रोकने की भी कोशिश करेंगे, और न रोक सके तो उसको 1 दिन पे महदूद करेंगे। चलिए, आपने इतनी बातें फर्ज कराई, अगर फर्ज कर लिया जाए पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है तो? नहीं, अलग नहीं होगी ना, फर्ज करें ना? अंदर रह के अपना रोल प्ले कर जाए, नहीं अलग होगी तो फिर तो मतलब बहुत ही, फिर वाकई मुर्दा चूहा होगा, यानी अभी तो मैं तशबीहन कह रहा हूँ ना, फिर इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, फिर आपस में लड़ेंगे, फिर क्या सूरत हाल होगी। 77 के मुज़ाकरात के दौरान मौलाना शाह अहमद नूरानी और असर खां बाकी पार्टियों से अलग हो गए, उनके मेंबरों के, असर खां का तो कोई मेंबर ही नहीं था, और शाह अहमद नूरानी साहब के चंद मेंबर थे, लेकिन शिकस्त रेख तो हो गई ना, हो गई। तो भुट्टो साहब नए इलेक्शन मान चुके थे, वो नहीं हो सका, और मार्शल लग गया। अगर अलग हो जाती है पीपल्स पार्टी तो खैर माशाल्लाह की तो नौबत अब इसलिए नहीं आएगी कि देखिए 4 इलेक्शन हो चुके हैं, 2002, 2008, 2013, 2018। अब तो इलेक्शन, और इस्टेब्लिशमेंट समझती है, देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होगा, मामलात ख़राब हो जाएंगे, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। मार्शल तो अगर लगता है, नहीं लगेगा मार्शल, हम जितना इनको समझते हैं और जितना हालात का हमारा इदराक है तो मार्शल नहीं लगेगा, लेकिन अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, मईशत तबाह हो जाएगी। देखिए सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में सर्वाइव करने के लिए 6% ग्रोथ रेट चाहिए, जो ऑलरेडी सूरत हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि खान साहब इकानमी को नहीं समझते, खौफ पैदा करते हैं, वोट ले लिए जीत गए जिस तरह भी जीते, लेकिन वो खौफ पैदा करते हैं ऑलरेडी, तो फिर कोरोना है। तो इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अमेरिका का रसूख, अमेरिका साजिश करने की पोजीशन में आ जाएगा, जैसे सुपर पावर्स करती हैं। चीन के साथ ताल्लुकात को महदूद करें, CPEC को महदूद करें, भारत की बालादस्ती माने चाहे उसका ऐलान न करें, और इजराइल को तस्लीम करें। अरब मुल्क को हमसे क्या हमारे खिलाफ क्यों हो गया? अमेरिका के कहने पे नहीं, सिर्फ उनका भी तो एक एजेंडा है ना। इसके ऊपर मैं और भी बात करती हूँ। हारून साहब एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सियासत से मुतालिक बात होगी, मगर इसके साथ साथ ब्रॉडशीट तहकीकात और ब्रॉडशीट कमीशन की सरबराही से मुतालिक मैं खास तौर पे बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, ब्रॉडशीट की तहकीकात पे बात करती हूँ। सबसे पहले ये बताएं, ये जो मामला उठा हुआ है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही से मुतालिक, एतराज़ क्या है, अदम एतमाद की वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं, इसको शुरू से देखें ना, अगर हम एक तरतीब से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर, शायद ये लिंक करे, शायद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए।
99 میں جنرل مشرف کا درد سر کیا تھا؟ وہی جو آج عمران خان کا ہے کہ جو ناجائز پیسے بنائے گئے ہیں وہ برآمد کیے جائیں اور سیاسی پارٹیوں کو دبایا جائے اور اپنے اقتدار کو دوام دیا جائے. وہ ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے. اس کی بابت کسی وقت بات کروں گا. تو رات کو کوئی انہوں نے کہا جنرل مشرف نے کہ یہ کام کرتے فلاں آدمی کو پی ٹی وی کا MD لگاتے. اچھا. تو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے جنرل عزیز سے کہا کہ سر یہ انہوں نے کہا ہے تو میرے خیال میں مناسب تو نہیں ہے، لیکن میں تو جسارت نہیں کر سکتا. تو سویرے وہ گئے جنرل مشرف کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں 10 سال حکومت کرنی ہے تو ہمیں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک. اور اگر بہت جلدی چلے جانا ہے تو پھر اس پہ عمل ہو، تو پھر مطلب ناقص فیصلے کچھ دن نپ جاتے ہیں. تو وہ فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا تھا. دیکھو فوج میں مشاورت حیرت انگیز بات یہ کہ سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہونی سیاسی پارٹیوں میں زیادہ چاہیے. مگر دنیا بھر میں جہاں کہیں ترقی ہوئی ہے سول اداروں کے بل پہ ہوئی ہے. دیکھو نا فوجیوں نے تو اس کے نائب کے معاملے میں کتنے پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں. بعد میں بھی ہوئی غلطیاں، لیکن آغاز وہیں سے ہوا. آغاز کیسے ہوا؟ جنرل امجد بڑی انٹیگریٹی کے آدمی تھے، لیکن ان کو کوئی تجربہ تو نہیں. پہلے چیئرمین نیب جو بنائے گئے بڑے انٹیگریٹی کے آدمی تھے. جب سمجھوتے شروع ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جنرل خالد کو لے آئے جو سمجھا جاتا تھا زیادہ پریکٹیکل ہیں، جو مصلحت سے بھی کام لے سکتے ہیں. انرجیٹک بہت ہے جنرل خالد مقبول بھی، بہت کام کیا انہوں نے. لیکن یہ کہ جب انہوں نے مصالحت شروع کی جو سب سے پہلے چودھری برادران کے ساتھ کی، پھر اور لوگوں کے ساتھ کی، پھر شیر پاؤ سے کی، پھر اور لوگوں سے کی، پھر تو نواز شریف سے ہی کر لی. تو جنرل امجد چھوڑ گئے. اب وہ جو معاہدہ ہے نا وہ پہلا معاہدہ ہی ناقص تھا. پہلی بات تو یہ کمپنیاں بعد میں بنی، فیصلہ پہلے ہو گیا. یہ تو بڑی افراتفری بنی تھی. براڈ شیٹ ایک اور کمپنی بنی تھی. اچھا. یعنی معاہدہ تو آدمی سے ہوا نا، زبانی انڈرسٹینڈنگ. پہلے کہ یہ مفاہمت انڈرسٹینڈنگ ایک آدمی سے ہو گئی. بڑی جلدی کمپنی بن گئی. اب اس نے کہا کہ جی 20% مجھے ملنے چاہیے. چلیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اگر پاکستان کو $100 بلین ملتے ہیں، جو ڈاکٹر شعیب شریف نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ یہ بہت تاخیر طلب کام ہے، برسوں لگ جاتے ہیں، پھر بھی ضروری نہیں ہوتا نتیجہ نکلے کہ نتیجہ مثبت ہی آئے. لیکن اکبر شہزاد اکبر صاحب کی تو رائے مختلف تھی. ظاہر ہے انہیں تو جاب چاہیے تھی. ماہر تو ایک ہی ہے وائٹ کالر کرائم کا، بڑا ماہر ایکسپرٹ. اور بھی ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، اور بھی ہمارے سابق IG بہت اچھے ہیں. طارق کھوسر صاحب ہیں، وہ دوسرے ہیں اپنا شمالی علاقوں سے، کیا نام ہے ان کا، جن لوگوں نے یہ 2001 کا پولیس آرڈر بنا دے. سارے بڑے باکمال لوگ ہیں. پولیس میں بعض لوگ بہت ہی اچھے ہیں. ذوالفقار چیمہ تو خیر ان میں نہیں تھے، اس وقت وہ ینگ تھے نسبتاً ریلیٹیولی. تو وہ جو معاہدہ ہے وہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے بنانا چاہیے تھا نا. صرف 20% اس کا نہیں جو وہ ٹریس کریں گے، تو جو نیب ٹریس کرے گی اس کا بھی 20%. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا، نیب ٹریس کرے گی 20% اس میں سے اس کا بھی ان کو ملے گا، اور براڈ شیٹ کو الگ سے ملے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے یہ بتائیں. بحریہ ٹاؤن جب بنا ہے شروع میں، تو میرے گھر کے سامنے صرف درمیان میں ایک ندی تھی جب میں واک کرنے کے لیے جاتا تھا. تو جس آدمی نے معاہدہ کیا اس نے کہا کہ زمین آپ کسی سے بھی خریدیں، چاہے میرے ذریعے خریدیں یا کسی اور کے ذریعے، 20% کمیشن یا اتنے پرسنٹ جتنا پرسنٹ تھا وہ میں لوں گا. تو اس وقت انہیں ضرورت تھی، انہوں نے کر لیا. بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے بھائی اس پہ عمل کتنا کرنا کتنا نہیں کرنا، بعد میں ان کے راستے الگ ہو گئے. خیر، جب ضرورت شدید ہوتی ہے نا اتنی کہ فرسٹریشن پیدا کر دے تو آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں. پھر جنرل امجد کی دیانت میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں. کبھی ہم نے ان کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ کسی نے ان پہ انگلی اٹھائی ہو. اور وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ تھوڑی تھے. یہ بات ماننے کی کیا ضرورت تھی کہ جو نیب سراغ لگائے گی اس کا بھی 20%. آگے سنیں، عمران خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ ہم 25% دینے کے لیے تیار ہیں. بعد 20% سے 25% پہ جا کے رک گئی. مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ نیب جو اس کا سراغ لگائے گی اس کا بھی دے دیں گے. انہوں نے کہا $100 بلین لے آئیں
اب خان صاحب کے معاملات کا اتنا کوئی تجربہ تو نہیں تو ہے نا. مشیر بھی تو رکھے ہوئے نا ہارون صاحب. اور مشیر کو ان کو کوئی تجربہ نہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہیں نا. اچھا, فرض کیجئے وہ 100% بھی مخلص ہوں تو وہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ تھوڑی ہیں. اکراس دا سویز پہلا پی ایچ ڈی وائٹ کالر کرائم کا ڈاکٹر شعیب سڈل تھا پورے ایشیا میں, افریقہ میں. ٹھیک ہے, مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا, ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا. اچھا, انہیں بلوچستان کے آئی جی تھے اور کیونکہ پرفارمنس زبردست تھی, اور پولیس آرڈر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کے ڈرافٹ کیا. ہاں جی, ہیں جی, یہی جن لوگوں کا میں نے نام لیا, بڑی حرکت کی تھی. اور وہ آج بھی اگر نافذ کر دیا جائے تو سچویشن بہت تبدیل ہو سکتی ہے. ابھی جو قانون بنایا ہے وراثت کا, تو ہزاروں مقدمات تو اسی سے فیصل ہو جائیں گے. دیکھیے نا, وہ نادرہ ہی کر ڈالے گی. وہ سالوں کا پروسیس سب ختم اور ہو گیا اسی نا. طرح کے کچھ قوانین آپ بنا دیے تو مقدمات آتے رہ جائیں گے, اور کچھ ججوں کی تعداد بڑھا دیں تو آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا. بائی دی وے, کل پریس کانفرنس جو ہونی تھی, آج نہیں تھی, کل لا اینڈ آرڈر پہ شیخ رشید صاحب وزیر اعلیٰ, رپورٹروں کو سے یہ کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ شیخ رشید اور فردوس عاشق امان اس میں شریک ہوں گے. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کسی کے پاس, اگر کوئی چیلنج کرے تو پھر ہم کوشش کریں گے دکھا دیں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے. بیچ میں ایک بڑی کرسی تھی, اچھا, وہ تشریف نہیں لائے. وہ تشریف نہیں لائے اور اس کی وجہ معلوم نہیں. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. یہ بھی تو قیاس کیا جا سکتا ہے ہارون صاحب, ہو سکتا ہے مصروف ہوں, وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. مصروف ہوں تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی, ایسے بھی کیا مسئلہ. وہ کون سا ڈرائنگ روم. شیخ رشید نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور رپورٹر وہاں سے حیرت زدہ واپس آئے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی تو رکھی تھی, انہوں نے فون بھی نہیں کیا کہ میں نہیں آ رہا. آپس میں وجہ مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے, میں قیاس کر سکتا ہوں. چلیں کچھ وجہ ہم بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں ہارون صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو براڈ شیٹ کمیشن, اس کی سربراہی سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا انجام کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. براڈ شیٹ کمیشن کے اوپر جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے, مگر براڈ شیٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہارون صاحب. نہیں, میں تو اس کو ترتیب بار بیان کر رہا ہوں نا. یہ سب چیزیں بیشتر چیزیں معلوم ہیں, ڈسکس ہو چکی ہیں. اب معاہدہ ختم کر دے. معاہدہ کس نے ختم کیا؟ جنرل مشرف نے ختم کیا. وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ انہوں نے شیر پاؤ کو اکاموڈیٹ کرنا تھا, چودھری صاحبان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا, اور بہت سے لوگوں کو کرنا. ہمیں نہیں معلوم کس کس کا نام تھا, شیر پاؤ کا نام تو تھا ہی. اب یہ جب فیصلہ سامنے آئے گا نا, تو بہت سے 200 آدمی ہیں, اور 200 سارے پولیٹیشین نہیں ہیں, عام لوگ بھی ہیں, بزنس مین ہیں. اب سر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے فیصلہ آیا ہے. ہاں سبھی. فیصلہ تو 2018 میں آیا, 2018 میں, اب 2021 چل رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے حکومت آ چکی تھی عمران خان کی, فیصلہ آیا. اب انہوں نے اس کو جن کے مشیرہ نے کرام تو آپ جانتے ہی ہیں. ہاں, ٹریننگ آن جاب ہے ویسے بھی وہ. ہاں, اور یہ 10 سال بھی رہے تو ٹریننگ ہی کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ بھائی اس پہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا تھا. اس وقت نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست کارڈ تھا, جو اس نے خود بتا دیا کہ $1 بلین, اس کی نظر تو $200 ملین پہ تھی کہ $1 بلین شریف خاندان کے وہاں سے گئے ہیں سعودی عرب سے سنگاپور. یہ اس کا دعویٰ ہے, اور وہ کہتا ہے میرے پاس اس دعوے کے ثبوت ہیں. بھائی وہ 12 انٹرویو دے چکا ہے برٹش اخبارات کو, اور برطانیہ کو حد عزت کے قوانین کا دارالحکومت کہا, دنیا کا کیپٹل کہا جاتا ہے, ورلڈ کیپٹل, حد تک عزت کے کا. کوئی مقدمہ کیا شریف خاندان نے ان پہ؟ سوچا بھی نہیں. باپ چپ ہے, بیٹی چپ ہے, صاحبزادی کے چچا چپ ہیں. چپ کیوں لگی ہے؟ ڈیوڈ روز پہ مقدمہ کیا تھا, انہوں نے اعلان کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. کیا تھا, نہیں کیا. وہ تو وہاں تو چند ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمارے ایک کالمسٹ کو
ایک دوسرے اخبار کا, ہمارا تو اخبار اس کو چھپتا ہی نہیں تھا. 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوا تھا ایک غیر محتاط جملے پہ. ہارون صاحب, شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. خیر وہ تو ایک دوسری بحث ہے نا, ابھی ہم اس پہ رہیں, براڈ شیٹ پہ رہیں. اچھا دیکھیے, اس نے اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اتنی جائیدادوں کا سراغ لگایا. $60 ملین ہیں, $28 ملین نہیں ہیں. 28 ملین تو لے لیے, تو 32 اور دینے ہیں. اب ہمارے پاس ایک کارڈ تھا کہ اگر وہ $1 بلین ملتے ہیں تو یہ $60 ملین وہ چھوڑ دیتا اگر اس کو $200 ملین ملتے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہوا وہ سید ظفر علی کی ملاقاتیں ہوئی. وہ فوج میں تھے, ریٹائر ہو گیا تو لندن جا کے پریکٹس شروع کر دی. لگتا ہے کہ وہ بڑے محنتی امیجینیٹو آدمی ہے, ورنہ اس سطح پہ ریٹائر ہونے کے بعد کون جا کے ایک دوسرے ملک میں لیگل پریکٹس کرتا ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پریکٹس شروع کی اور ان کی کافی وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں. تو ان سے انہوں نے کہا کہ $1 بلین, اس کی نظر $200 ملین پہ تھی. لیکن میں کسی دن آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ریکوٹیک کا جو معاملہ تھا, میں اس کمپنی سے جو یہ معاہدہ چاہتی تھی, وہ نہیں جسے ملا, جو چاہتی تھی, بعد میں سپریم کورٹ نے روک دیا تھا نا. 22 مہینے میرا رابطہ رہا اور اس میں اتنے دلچسپ واقعات ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میرا تو انٹرسٹ ایک اخبار نویس کا تھا نا, مجھے انہوں نے آفر کی تھی ویسے کہ 1% آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا میرے پیشن نہیں ہے 1% سے یاد آیا, اگر لابنگ کریں. میں نے کہا میں پبلک ریلیشن کا آدمی نہیں, میں جرنلسٹ. 1% سے یاد آیا, باسی صاحب نے بھی الزام لگایا کہ بڑے وزراء نے اپنا اچھا سونے نا, وہ اپنا, ان کی نظر تو تھی 60 ملین پہ تھوڑی تھی, اس کی نظر تو تھی $200 ملین پہ. ہم اسے کہتے اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ بھائی یہ اس کا سراغ لگایا, تو خان صاحب تو $250 ملین دینے کو تیار تھے. اچھا, یعنی اگر وہی فارمولہ اپلائی کیا جاتا جو نے کہا $100 بلین ہم پاکستانیوں کے پڑے ہیں, اس میں 25 بھائی $75 بلین اگر مل جائیں پاکستان کو, اگر مل جائیں تو مشکل ہوتا ہے بہت, یہ کچھ ثابت کرنا آسان تھوڑے تھا. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے بھائی؟ آپ کے قرضوں کا 3/4 ادا ہو گیا, ادا ہو جائے گا. اور آپ جو نرم شرائط کے قرضے ہیں وہ رکھ لیں, جو سخت شرائط کے قرضے ہیں وہ پے آف کر دیں, تو آپ کا کتنی جابس پیدا ہوں گی پاکستان میں؟ تو ایک آدمی بے روزگار نہ رہے شاید باقی باہر سے آئیں لوگ نوکریاں کرنے کے لیے, مطلب چند سال کے بعد. اگر وہ کھپانا آسان نہیں ہوتا اتنا پیسہ, مگر یہ تو مطلب خواب ہی ہے نا. آپ جناب جب یہاں تک معاملہ پہنچا اور موسوی کی اور سید ظفر علی کی گفتگو ہو رہی ہے اور دونوں خواب دیکھ رہے ہیں ایک بہشت بری کے, تو بیچ میں ایک اور کردار داخل ہوتا. اب وہ کون ہے ہارون صاحب؟ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل. ٹھیک, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو $200 ملین ملیں گے, 200 بلکہ 50 یا 200, ٹھیک ہے, تو ہمارا حصہ. پیسے کی ٹیمپٹیشن بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑی رقم کی. دیکھیے کہ 10-20 ہزار روپیہ ہے, 10-20 لاکھ روپیہ ہے, 10-20 کروڑ روپیہ ہے. کہاں $100 ملین, 10 کروڑ ڈالر, 15 ارب روپے, بلکہ 16 ارب روپے. آج کا ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ اب وہ داخل ہوگا. اب اس نے کہا, موسوی نے, وہ بڑا سیانہ ہے, اس نے کہا سید ظفر علی اب ڈائریکٹ ہے معاملہ ادھر, اب آپ نہیں ہیں اس میں, اس کھیل میں. اور اب وہ کیس کو اس نے پرسو کیا اور اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عمران خان ذمہ دار ہے اور یہ حکومت ذمہ دار ہے. بھائی پہلی حکومت ذمہ دار نہیں ہے, این آر او جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اب جو جناب جسٹس عظمت شیخ والا قصہ شروع ہوتا ہے. ایک سوال, آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس صاحب کا حکومت ہے, یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ عظمت سعید صاحب کو لایا اس لیے جا رہا ہے کہ پورا ملبہ صاحب کا حکومتوں پر ڈالا جائے براڈ شیٹ کا. سوال یہ ہے کہ عظمت شیخ صاحب جو ہیں وہ کسی دفتر کے جنرل مینیجر رہے ہیں, وہ جج رہے ہیں, اور یہ تو صرف ایک پاناما کیس والے فیصلے کی بات کریں, انہوں نے اور بہت سے فیصلے کیے ہیں. کبھی جسٹس عظمت شیخ پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی, کئی ججوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اخباروں میں بے شک نہیں لکھا جاتا بعض کے خلاف, سرونگ بعض ججوں پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے, چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں نا بعض ججوں کے بارے میں. جسٹس عظمت شیخ
وہ ایک غیر تجارتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ وزن تو رکھتا ہے کہ بھائی ان کا ذاتی تعلق ہے، لیکن جسٹس احمد شیخ پہ انگلی کب اٹھائی گئی ہے؟ کوئی ایک واقعہ مجھے کوئی بتا دے. اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نا، اب تو بتایا جا سکتا ہے نا. اور پناما کیس کا فیصلہ تو انہوں نے لکھا ہی نہیں، وہ تو جسٹس اعجاز الحسن نے لکھا، انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور وہ تنہا جج تو نہیں ہے، 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں والیوم 10 پڑھا ہے، شاید یہی خوف ہے جس کو پبلک والیوم 10 کا تو سچی بات مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا. رائے تب دی جاتی ہے آپ کے پاس معلومات ہو. ٹھیک ہے، آپ جناب جسٹس احمد سعید شیخ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، کس لیے؟ ڈیلے کرنے کے لیے. ابھی تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. پہلے تو یہ طے تھا، پہلے تو ایک کمیٹی بنے نا، شیری مزاری، شبلی فراز، فواد چودھری. اب اس مرحلے پہ تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی، وزارتی کمیٹی ہے، حکومت انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کمیشن مقرر کریں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا چاہتے تھے پروسیس جو قابل اعتماد ہو پبلک کے لیے. ٹھیک ہے. پھر جس جج کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ انٹیگریٹی والا جج، کبھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی. اور اگر زبردستی کرنا ہوتی تو نائب کے ہی حوالے کر دیتے نا، اس میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی. اب جو میں نے آپ سے کہا نا کہ فروری اور مارچ میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے، تو وہ ہے لانگ مارچ. ٹھیک. اور 45 دن میں اگر کل نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور 45 دن کے بعد فیصلہ آتا ہے تو 15 مارچ کو فیصلہ آ جائے گا. 15 مارچ سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. درست. آج 21 ہے، 10 مارچ سے پہلے آج 23 ہے. 23 ہے. اچھا 15 مارچ سے پہلے فیصلہ، 10 مارچ سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور فیصلہ کیسے ہونا چاہیے کہ جسے لوگ تسلیم کریں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جنرل امجد صاحب کو بلائیں. جنرل امجد صاحب کے پاس معلومات ہے نا، ان سے کہیں. ان کے پاس ہی اصل معلومات ہوں گی ہارون صاحب. اور جنرل خالد مقبول صاحب کو بلائیں. احمد شیخ سے ڈر اور وجہ سے لگا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انصاف نہیں کریں گے. تو وہ پروسیکیوٹر رہے، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل رہے، وہ وائٹ کالر کرائم کو سمجھنے کا بڑا طویل تجربہ رہا، جج بھی رہے. لیکن اصل میں جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے نا، اس کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. جج تو سنتا ہے نا، جج تو بہت سنتا ہے، ایسی باتیں بھی سنتا ہے جو سننے کی نہیں ہوتی، مگر وہ تو سنتا رہتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے وکلاء کے بحث سے. بھائی دیوے ایک صاحب تھے، صاحبزادے یہاں اس وقت، یعنی اب تو پتہ نہیں دنیا میں ہوں گے یا نہیں، سچا واقعہ ہے. نواب کالا باغ کے دوست تھے، ان کے فرزند تھے اور بڑے اچھے وکیل تھے، ینگ آدمی تھا. اس نے کہا، نواب کالا باغ نے کہا میں تمہیں ہائی کورٹ کا جج بنانا چاہو، اچھے لڑکے ہو تم، ٹھیک، محنتی ہو، تمہاری ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، تو ہائی کورٹ کا جج ہونا. 8 سال پہلے ذرا سوچے نا، حکومتوں کی رٹ تھی، ججوں کا بڑا اکرام تھا، تنخواہیں بہت زیادہ تھیں، تنخواہیں کم ہو گئی ہیں، بظاہر زیادہ ہوئی ہیں لیکن انفلیشن سے ماپیں تو کم ہو گئی، پریکٹیکلی کم ہو گئی. صاحبزادہ نے کہا میں جج نہیں بننا چاہتا. وہ ہکا بکا رہ گئے، 30-32 سال کا لڑکا اور جج نہیں بننا چاہ رہا، ذہین آدمی ہے، جج پھر یہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کبھی چیف جسٹس آف پاکستان ہی بن جائے. وہ حیرت زدہ، وہ کہیں بھائی بن جا، وہ کہیں نہیں میں نے بننا، انکل میں نے نہیں بننا. انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر میں 3 گھنٹے روز بکواس کر تو سکتا ہوں، سن نہیں سکتا. میرا ٹیمپرامنٹ نہیں، مراد یہ تھی میرا ٹیمپرامنٹ نہیں. بات یہ ہے کہ جج تو ایک طرح کا کام کرتا ہے نا کہ سنتا ہے اور بہت توجہ سے سنتا ہے، ایسی نہیں. فیصلہ اگر اس نے دیانتداری سے کرنا ہے، جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ روز جزا وہ عرش بری کے سائے میں ہوں گے، اور عرش کا سایہ کوئی چھت کا سایہ نہیں، عرش کا سایہ کا کیا معنی ہے کہ وہی بس چین و آرام سے ہوں گے. اس میں انصاف کرنے والا جج بھی ہے، وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. جسٹس افتخار چیمہ کے والد گرامی ان سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو. وہ کہتے تھے آپ بزرگ ہیں، اور بہت ہی نیک آدمی تھے وہ، آپ بزرگ ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا انہوں نے زندگی بھر کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا، اور بڑے شائستہ اور نجیب آدمی سے، تحریک پاکستان کے ورکر تھے. تو وہ کہے آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی انصاف کرنے والے جج کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. احمد شیخ صاحب چونکہ سمجھتے ہیں معاملے کو. اچھا اب یہ پریشر ہے،
मगर वो प्रेशर में आने वाले आदमी ने वो खुद अगर फैसला कर लें कि मैंने नहीं करना तो दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर के तहत नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो मेरा ख्याल ये है कि वो इंसाफ के साथ फैसला। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उनसा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।